हेलो। मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूं। आज मैं एक नई नौयत के सिलसिले का आगाज करना चाहता हूं जो रैप्चर के बारे में है। क्या बाइबल मुसीबत से पहले रैप्चर की तालीम देती है? बाइबल आने वाले वक्त के बारे में बताती है जिसके करीब आने का मैं यकीन रखता हूं। ये वो वक्त है जो जमाने के आखिर में आएगा, जिसे खुदावंद का दिन या अदालत कहा जाता है, और ये अब तक का सबसे बदतरीन दौर होगा। इसकी तफसील मुकाशवा की किताब में बड़ी वजाहत से बयान की गई है, और दो वजूहात हैं कि यह वक्त इतना बुरा क्यों होगा। पहली वजह यह है कि इसमें बदी को अपनी पूरी शिद्दत तक पहुंचने की इजाजत दी जाएगी, और इसकी आलमी सल्तनत में, जिसके नतीजे में मुकद्दसीन और इन सब लोगों पर आलमी सतह पर जुल्म सितम ढाया जाएगा जो हैवान का निशान लेने से इनकार करेंगे। इस पहलू की वजह से इसे अदालत कहा जाता है, यानी बड़ी मुश्किलात का जमाना। दूसरा पहलू यह है कि ये खुदा के गजब की शिद्दत इख्तियार करने का वक्त भी है, जब खुदा आसमान पर फैसला नाजिल कर रहा है। जैसे ही 7 मोहरें खोली जाती हैं, 7 नरसिंगे बजाए जाते हैं और गजब के 7 प्याले उंडेले जाते हैं। इसीलिए इस वक्त को खुदावंद का दिन भी कहा जाता है। बाइबल ये भी कहती है कि कलीसिया का दौर कलीसिया के उठा लिए जाने पर खत्म हो जाएगा। ये मसीह की कलीसिया के लिए आमद है, जिसमें वो तमाम जिंदा ईमानदारों को फौरन अपने साथ आसमान में मिलने के लिए ले जाएगा और इन्हें बगैर मौत का मजा चखे गैर फानी जिस्मों में बदल देगा। उस वक्त वो सब जो कलीसिया के दौर में मसीह में मर चुके होंगे जिंदा किए जाएंगे, और वो भी हवा में खुदावंद से मिलेंगे। मसला ये है कि कलीसिया के उठा लिए जाने का मुसीबत से क्या ताल्लुक है। ये हमारे लिए इसीलिए अहम है क्योंकि ये हमारी जिंदगियों और मुस्तकबिल के वाकयात की तैयारी से बहुत मुतल्लिक है। अगर कलीसिया का उठा लिया जाना मुसीबत से पहले है, यस्सु हमारे लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसका मतलब है कि हम मसीह की आमद के मुंतज़िर और इस पर निगाहें जमाए हुए हैं, इसके साथ शानदार मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। ये हमें पाकीज़गी, खिदमत और अंजील की मुनादी के लिए मुतहरिक करता है ताकि हम उसके पसंदीदा बन सकें। लेकिन अगर उठाया जाना मुसीबत के आखिर में है तो फिर यस्सु कम अज़ कम मज़ीद 7 साल तक वापस नहीं आएगा। चूंकि दज्जाल और हैवान की छाप पहले आएगी, इसलिए हमारा असल ध्यान दुनियावी वाकयात पर और अपने आप को दज्जाल के लिए तैयार करने पर मरकूज हो जाएगा। मेरा मकसद ये साबित करना है कि रैप्चर मुसीबत से पहले है, और इसीलिए हमारा असल मरकज मसीह होना चाहिए, ना कि दज्जाल। आइए सबसे पहले रैप्चर के 2 अहम हवालों की तरफ चलते हैं। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यस्सु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यस्सु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। आप देखते हैं कि मरने वाले मुकद्दसीन की रूहें जब वो मरते हैं तो आसमान पर चली जाती हैं। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हम इस आयत से लफ्ज रैप्चर लेते हैं क्योंकि यहाँ जो लफ्ज उठा लिए जाएंगे हैं, जो इसे लातीनी में तर्जुमा किया जाएगा तो वो रैप्चर बनता है। ये वाजिया है कि यहाँ 2 ग्रोह हैं, वो जो मसीह में मर चुके हैं आयत 16, और वो जो रैप्चर के वक्त अभी जिंदा हैं आयत 17, और वो यस्सु से मिलने के लिए मखसूस तरतीब में उठाए जाएंगे। पहले मसीह में मुर्दे उठेंगे, इसके बाद वो जो अभी जिंदा हैं। गौर करें, वो लोग जो अभी जिंदा हैं। इससे जाहिर होता है कि खुदा का नरसिंगा दोबारा बजाया जाएगा। पहली आवाज मुर्दों को जिंदा करने और इन्हें मसीह के पास बुलाने के लिए होगी। फिर नरसिंगे की दूसरी आवाज जिंदा लोगों के रैप्चर के लिए होगी ताकि वो हवा में मसीह से मिल सकें, और ये यकीनन कलीसिया के दौर का आखिरी नरसिंगा होगा। ये पहला करंथियों 15 बाब से मुताबिकत रखता है। इसमें लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। यहाँ पौलुस इन लोगों पर तवज्जो मरकूज करता है जो उठाए जाने के वक्त अभी जिंदा हैं, और ये जाहिर करता है कि हमारे जिस्म फानी जिस्म में तब्दील हो जाएंगे, और ये आखिरी नरसिंगा बजने पर होगा। इससे जाहिर होता है कि इससे पहले भी नरसिंगा बजाया जाएगा, जैसा कि हम पहले थस्सलुनीकियों 4 से जानते हैं कि वो नरसिंगा मुर्दों के मसीह में जिंदा होने का आगाज करता है। इस पर गौर करें।
اور اس کی تصدیق پولوس کے اگلے الفاظ سے ہوتی ہے جو وہ پورے واقعے کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نرسنگا بجے گا، یعنی پہلا نرسنگا بجے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اور پھر دوسرا ہم تبدیل ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری نرسنگے پر ہوگا، کیونکہ اسے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پہلی آیت میں بیان کر چکا ہے۔ دونوں حوالوں کو ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح اپنا نرسنگا دوبارہ بجاتا ہے۔ پہلے نرسنگے پر مردے اٹھائے جاتے ہیں اور آخری نرسنگے پر ہم جو زندہ ہیں اٹھا لیے جائیں گے۔ جی، مصیبت سے پہلے اٹھائے جانے کے حق میں دلائل پیش کرتے ہوئے میں پہلے اس کے الہی منصوبے میں مقصد پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف ہمارے جسموں میں جسمانی تبدیلی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ الہی محبت کی کہانی کا دلچسپ اور فیصلہ کن لمحہ ہے، جب مسیح ہمارا دلہا اپنی دلہن کو لینے آتا ہے تاکہ ہم شادی شدہ ہوں، تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ساتھ رہیں۔ دیکھیں، خدا نے یہودی شادی کی رسومات کو الہی محبت کی کہانی کی تصویر کے طور پر ترتیب دیا۔ اس نے اپنی دلہن کو ازل سے چن لیا۔ وہ زمین پر آیا تاکہ اپنی محبت کا اظہار ہمارے لیے جان دے کر کرے۔ دلہن کی قیمت اپنے خون سے ادا کی۔ پھر انجیل کے ذریعے وہ ہماری محبت کا اعلان کرتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ ابدی عہد کی پیشکش کرتا ہے۔ جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تو ہم اس کے ساتھ منسوب ہو گئے، جیسا کہ پولوس دوسرے کرنتھیوں 11 میں کہتا ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ یہ ملاپ اس جوڑے کے لیے ایک ہی پیالے سے پینے سے مہر بند ہوا، جس کا مطلب تھا کہ اب ان کی زندگیاں ایک ہی ہو گئی ہیں۔ پھر مرد نے اپنی دلہن سے کہا کہ اب اسے اپنے باپ کے گھر واپس جانا ہے، تاکہ ان کی شادی اور مستقبل کی زندگی کے لیے تمام ضروری تیاریاں کریں، جیسا کہ ان کے لیے گھر بنانا۔ اس نے اپنی دلہن کو یقین دلایا کہ وہ ضرور اس کے لیے واپس آئے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہیں گے، اور یہی کچھ ہم آخری فصح میں دیکھتے ہیں جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو پیالہ پیش کیا جو کلیسیا کی نمائندگی کرتا ہے، اور کہا، یہ میرا خون ہے جس میں نیا عہد قائم کیا گیا ہے، تم سب اس میں سے پیو۔ دلہا نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اب مزید نہیں پیے گا جب تک کہ وہ خوشی کے ساتھ دوبارہ اکٹھے نہ ہو جائیں، اور یہ اس کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے عزم کی نشانی تھی۔ اسی طرح یسوع نے آخری فصح میں فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ کھانے کے فوراً بعد دلہا یعنی یسوع نے اپنی دلہن کو یہ پیار بھرے الفاظ تسلی کے طور پر دیے۔ یوحنا 14 میں، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ دیکھیں، یوحنا 14 میں ان الفاظ کا پس منظر یہ ہے کہ وہ جلد ہی جسمانی طور پر اپنے باپ کے پاس فردوس میں جانے والے ہیں، کیونکہ اس پورے حوالے کا آغاز یوحنا 13 باب آیت 1 سے ہوتا ہے، جس میں لکھا ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یسوع آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے یہ بیان کیا کہ وہ جلد ہی جسمانی طور پر ان سے رخصت ہو کر اپنے باپ کے پاس آسمان پر واپس جانے والے ہیں۔ اسی کھانے کے دوران یوحنا 16 میں اس نے فرمایا، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اب یوحنا 14 میں اس نے یوں فرمایا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ تو ان الفاظ کا مقصد اپنی دلہن کو آنے والی جدائی کے وقت تسلی دینا تھا۔ وہ ان کے لیے آسمان سے جسمانی طور پر واپس آئے گا، اپنی دلہن کے لیے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یسوع نے ان سے کہا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ آسمان پر جا رہا ہے، اور وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آسمان سے واپس آئے گا اور اپنی دلہن کو ساتھ لے جائے گا۔ دیکھیں، باپ کا گھر آسمان ہے۔ بہت سی آیات بشمول دعائے ربانی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ جانتے ہیں، ہمارا باپ آسمان پر ہے، لہٰذا جب وہ اپنے باپ کے گھر کی بات کرتا ہے تو وہ آسمان کی بات کر رہا ہے۔
کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے پاس آسمان پر جانے والا ہے، لیکن وہ یہ وعدہ بھی کر رہا تھا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے آسمان سے واپس آئے گا۔ یہ اس کے عروج کے بعد آسمان سے واپسی کی بات ہے، جیسا کہ بعض کہتے ہیں اس کی قیامت کے بعد قبر سے واپسی کی۔ ان کے پاس جسمانی طور پر واپس آنا جب وہ قیامت کے بعد انہیں ظاہر ہوئے صرف عارضی تھا، لیکن جو وعدہ وہ یوحنا 14 میں کر رہے ہیں وہ ایک جسمانی ملاپ کا ہے، اور یہی اٹھائے جانے کا وعدہ ہے۔ اسی لیے یہ یوحنا 14 میں یہ اٹھائے جانے سے پہلے کی تصدیق کرتا ہے، جو کہ مصیبت آنے سے پہلے ہوگا، کیونکہ وہ اپنی دلہن کے لیے واپس آ رہے ہیں اور اپنی دلہن کو کچھ عرصہ کے لیے آسمان میں لے جایا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ جلد ہی اپنے باپ کے گھر یعنی آسمان پر واپس جائیں گے تاکہ ہمارے لیے جگہ تیار کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ آسمان سے واپس آئیں گے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ یہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی دلہن کے لیے واپس آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ آسمان میں لے جائیں گے، ورنہ آسمان میں دلہن کے لیے رہنے کی جگہیں تیار کرنے کا ان کا وعدہ بے معنی ہو جاتا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں پہلا تسلنیکیوں 4 باب میں موجود ریپچر کے حوالے سے موازنہ کرنے پر خیالات میں تقریباً مکمل مطابقت نظر آتی ہے، تو وہ یوحنا 14 میں ریپچر کے بارے میں بات کر رہا ہے، جب دلہا یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جائے گا اور اپنی دلہن کے لیے واپس آئے گا۔ جب وہ یہ وعدہ کرتا ہے اور اپنے باپ کے گھر روانہ ہوتا ہے تو ایک جسمانی جدائی کا وقت آتا ہے، جس دوران دلہا اور دلہن دونوں اپنے دلوں کو پاک رکھتے ہیں اور اپنی دوبارہ ملاقات کی خوشی میں امید کے ساتھ منتظر رہتے ہیں۔ جب ان کے تمام خواب پورے ہو گئے، جب وہ عظیم لمحہ آئے گا اور باپ شادی کے آگے بڑھنے کا اشارہ دے گا تو بیٹا خوشی کے نعرے لگاتا ہوا اپنی دلہن کو لے جائے گا۔ ادھر دلہن، جسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا دلہا کب آئے گا، بے قراری سے اس کی آمد کی منتظر رہتی ہے، ہر دن امید کرتی ہے کہ شاید آج ہی وہ عظیم دن ہو۔ وہ اپنا شادی کا لباس تیار کرتی ہے جس میں وہ اس کے سامنے پیش کی جائے گی، اور دلہن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مسیح کے لیے ہمارے راست باز اعمال ہیں۔ یہ موجودہ دور کی تصویر ہے جہاں ہمیں پاک زندگی گزارنے کے لیے بلایا گیا ہے اور اس کی واپسی کی امید میں جیتے ہیں، اور اس طرح ریپچر وہ ڈرامائی اور رومانوی لمحہ ہے جسے خود خداوند خوشی کے نعرے کے ساتھ اپنی دلہن کے پاس آتا ہے اور خود اپنی دلہن کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور اپنے باپ کے گھر شادی کے لیے لے جاتا ہے۔ یہ ایسا کام نہیں ہے جو وہ اپنے فرشتوں کے سپرد کر سکے۔ خداوند آسمان سے خوشی کے نعرے کے ساتھ اترے گا، یہ دلہا ہے جو خوشی سے چلا رہا ہے۔ پھر وہ باپ کے گھر واپس جا کر غسل کرتی ہے اور اپنی شادی کا لباس پہنتی ہے، جو مسیح کی عدالت کی تصویر ہے، جہاں ہم اپنے مردہ اعمال سے پاک کیے جاتے ہیں اور اپنے انعامات حاصل کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کے مطابق جلال میں ملبوس ہوتے ہیں۔ پھر دلہن کو اس کے دلہا کے سامنے ایک شاندار دلہن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے، جس کے بعد وہ اکٹھے رہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ عوام میں شادی کی ضیافت کے لیے نمودار ہوں۔ یہ حقیقت کہ یسوع خاص طور پر اپنی دلہن کے لیے آتا ہے، آسمان پر لے جانے کے لیے، قبل از مصیبت ریپچر کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے، لیکن بعد از مصیبت منظر نامے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں دونوں کو فوراً میدان جنگ والی زمین میں واپس آنا پڑتا ہے۔ حقیقت میں ریپچر کے معنی اور رومانوی پہلو کا زیادہ تر حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ مکاشفہ 19 قبل از مصیبت منظر نامے کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ وہاں ہم شاندار دلہن کو پہلے ہی فردوس میں دیکھتے ہیں، دوسری آمد سے پہلے، اور اب وہ اس کی بیوی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اسی لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ پھر یہی دلہن جس کی شناخت اس کے نفیس، صاف اور روشن کتانی لباس سے ہوئی ہے کہ مسیح کے ساتھ زمین پر واپس آتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ آیت 14 میں آسمان کی افواج جو سفید اور صاف کتانی لباس پہنے ہوئے ہیں، سفید گھوڑوں پر اس کے پیچھے چل رہی ہیں، لہٰذا دلہن کا اٹھایا جانا لازماً دوسری آمد سے کافی پہلے ہو چکا ہوگا، کیونکہ دوسری آمد سے پہلے ہی دلہن آسمان پر موجود ہے اور وہ مسیح کے ساتھ واپس آتی ہے۔
मुकाशवा 4 हमें ये वाजिया बताता है कि ये उठाया जाना कब होगा। यूहन्ना को एक नरसिंगे की आवाज के जरिए आसमान पर बुलाया जाता है जो कहती है, इधर आओ और तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो इनके बाद होना जरूरी है। और वाजिया तौर पर इसे मुस्तकबिल का वक्त दिखाया जाने वाला है और अगले अबवाब में वाजिया होता है कि ये मुसीबत का वक्त है। आयत 4 में वो 24 बुजुर्गों को 24 तख्तों पर बैठे हुए देखता है जो सफेद लिबास और सरों पर सोने के ताज पहने हुए हैं। अब जब भी बाइबल में बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यह हमेशा मर्दों के लिए आता है और ये मर्द अपनी बलूगत की वजह से एक बड़े गिरोह की नुमाइंदगी करते हैं, जैसा कि सैनहेड्रिन या कलीसिया। कलीसिया के बुजुर्ग दरअसल ये कलीसिया के रहनुमाओं के लिए एक मारूफ इस्तिलाह है। तो कुदरती तशरीह ये है कि ये 24 बुजुर्ग कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं। मजीद बरा लोगों की इस्तिलाह फरिश्तों के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि तमाम फरिश्ते एक ही उम्र के हैं और वो मुकम्मल तौर पर बालिग हालत में पैदा किए जाते हैं, बजाय इसके कि वो बच्चों से बालिग होने तक मुख्तलिफ नशनुमा के मराहल से गुजरें। बुजुर्गों का लफ्ज फरिश्तों के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो सब एक ही उम्र के हैं। मजीद ये कि 24 बुजुर्गों को 5-11 और 7-11 में फरिश्तों से अलग बयान किया गया है। इन बुजुर्गों की शनाख्त सफेद लिबास, तख्तों पर बैठे होने और इनके सरों पर सोने के ताज से की जाती है। और ये वही चीजें हैं जो पिछले बाब में कलीसिया के गालिब आने वालों से वादा की गई थी। गालिब आने वालों से सफेद लिबास, तख्त और ताज का वादा किया गया है। अजीजों, इस पर गौर करें। और ये वो चीजें हैं जो मसीह की अदालत में जिंदा किए गए इंसानों को मिलती हैं। मुकाशवा 3 बाब सियाको सबाक की तस्दीक करता है। और फिर हम इन हवाला जात में देखते हैं कि ये बुजुर्ग जिंदा किए गए और इनाम याफ्ता इंसान हैं और इनके ताजों को स्टेफनोस कहा गया है। फतह याब होने वाले के ताज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि कभी भी फरिश्तों को ताज पहने हुए बयान नहीं किया गया। और ये दिलचस्प है कि अहदे अतीक में आसमान के इंकशाफात में कभी भी बुजुर्गों को आसमान पर नहीं देखा गया, क्योंकि ये बुजुर्ग उठाए जाने के बाद ही वहां होंगे। और इन 24 बुजुर्गों की शनाख्त को कलीसिया के तौर पर या कलीसिया की नुमाइंदगी करने वाले के तौर पर, जैसा कि कलीसिया के खास रहनुमा, इस बात से साबित होता है कि कलीसिया शाही कहानत है। वो न सिर्फ बादशाहों की तरह तख्त नशीन है, बल्कि कहानत की खिदमत भी अंजाम देते हैं। और इनकी तादाद 24 इसराइल के 24 सरदार काहिनों के मुताबिक है, जो 24 कहानती जमातों के सरबराह थे और पूरी कहानत की नुमाइंदगी करते थे। बस ये 24 सरदार काहिन बुजुर्ग भी कहलाते थे, क्योंकि वो सैनहेड्रिन के रुकन थे। बस मुसीबत के आगाज में हम देखते हैं कि कलीसिया पहले ही आसमान पर है, जिसकी नुमाइंदगी 24 बुजुर्ग करते हैं, और ये इससे पहले है कि फैसला शुरू हो। और इस बात की तस्दीक इनके गीत से होती है जो मुकाशवा 5:9 में है, तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने जिबा होकर अपने खून से हर एक फैसला और अहले जुबान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। ये कलीसिया के बारे में कहा जा रहा है। मुकाशवा 1 से साबित होता है, यस्सु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। अब मुकाशवा 5:9 की इस आयत में एक मसला है। मुकाशवा की किताब 5:9 में क्या इसे तर्जुमा किया जाए, हमें फिदिया दिया, तूने हमें फिदिया दिया, या तूने उन्हें फिदिया दिया? इसी तरह का मसला आयत 10 में भी है, हमें की बजाय। इसीलिए ज्यादातर जदीद तराजुम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि न्यू किंग जेम्स, जिसे मैं इस्तेमाल करता हूं। अब आयत 10 के लिए मखतूताती शवाहिद वाकई इन्हीं के हक में है, लेकिन आयत 9 के लिए शवाहद बहुत ज्यादा हमें फिदिया दिया के हक में है। हकीकत में 24 में से 23 अहम हवाला जात में लफ्ज हमें है, और एक अस्तस्ना अलेक्जेंड्रंस हवाला में ये लफ्ज बिल्कुल नहीं है। सबसे कदीम हवाला साइनियाटिकट्स और दूसरा बुनियादी हवाला भी हमें रखता है। तो जदीद मुतराजमीन ने आयत 9 में इन्हें डाल दिया। इस तरह वो गाते हैं, तूने उन्हें फिदिया दिया। उन्होंने ये इसलिए किया कि इसे आयत 10 के साथ हम आहंग बनाया जाए जो इन्हें है।
لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ حوالہ جات کی پیروی نہیں کر رہے تھے، اپنے ذاتی فیصلے کو مسلط کر رہے تھے۔ تو اگر ہم صرف آیت 9 کے حوالہ کو دیکھیں تو یہ 24 بزرگ گاتے ہیں، تو نے ہمیں اپنے خون سے خدا کے لیے خریدا، ہر قبیلہ، زبان اور نسل میں سے۔ غور کریں، یہ فرشتے نہیں ہیں جو گا رہے ہیں، نجات یافتہ انسان۔ آیت 10 میں 4 جاندار مخلوقات بھی اس میں شامل ہو کر گاتی ہیں، تو انہیں ہمارے خدا کے لیے بادشاہ اور کاہن بنایا ہے، اور وہ زمین پر حکمرانی کریں گے۔ تو یہ اینٹی فونل سنگنگ کی ایک مثال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کلیسیا مصیبت کے آغاز میں ہی آسمان پر موجود ہے، اور آسمان میں ہونے والا عمل مکاشفہ 5 میں 7 مہروں والے تمار پر مرکوز ہے۔ یہ تمار زمین کی ملکیت کا سند ہے، اور اب برہ یعنی یسوع اصل میں یہ سب اسی بارے میں ہے کہ صرف برہ ہی اس تمار کو کھولنے کے لائق ہے، تاکہ اس کا زمین پر قبضہ کرنے کا حق ثابت ہو اور ان سب پر عدالت کرے جو اس کے اختیار کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اور پھر مکاشفہ 6 میں وہ پہلی 6 مہریں کھولتا ہے، جس سے زمین پر عذاب نازل ہوتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری مصیبت کا زمانہ الہی عدالت کا وقت ہے، اور اسی لیے اس کے لیے بہتر نام خداوند کا دن ہے۔ یہ عدالتیں 7 مہروں، 7 نرسنگوں، 7 غضب کے پیالوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں، جو سب آسمان سے شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں، خدا کا غضب اس کے غضب کے پیالوں سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان میں خدا کا غضب کامل ہو جاتا ہے۔ یہ مکاشفہ 15:1 میں ہے۔ اسی لیے خدا کا غضب اس وقت شروع ہوا جب اس نے پہلی مہر کھولی۔ مہروں کے ٹوٹنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دجال فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد عالمی جنگ، دنیا بھر میں قحط، وبائیں، اذا رسانیہ اور قدرتی آفات جیسے زلزلے وغیرہ آتے ہیں، اور یہ سب بالکل ان دوروں کے مطابق ہیں جنہیں یسوع نے زمانہ کے اختتام کی علامت کے طور پر بیان کیا تھا۔ یہ حقیقت کہ مسیح اب عدالت کے انداز میں حرکت کر رہا ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ تخت پر بیٹھا نہیں ہے، بلکہ اب وہ کھڑا ہے، جیسا کہ مکاشفہ 5، 6 اور 7 میں کہا گیا ہے۔ تخت کے درمیان ایک برہ کھڑا ہے، اس نے تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے تومار لے لیا۔ اب اگر ہم اس کا موازنہ زبور 110 ایک آیت سے کریں تو یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ تو اب عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مختلف انداز میں آ گیا ہے، وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ عدالت کا وقت مکاشفہ 6 سے شروع ہوتا ہے اور اپنے عروج تک جاری رہتا ہے، یعنی خداوند کے عظیم اور زبردست دن تک۔ لفظی طور پر خداوند کا عظیم اور ظاہر دن، خداوند کے جلال کا ظہور اس کی دوسری آمد پر۔ چونکہ ہم اس کی دلہن ہیں، وہ ہمیں عالمی غضب کے وقت سے پہلے نجات دینے کے لیے آئے گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا وعدہ ہے، پہلا تسلنیکیوں 1:10 میں، جہاں ایمانداروں کو ان لوگوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اس کے بیٹے کا آسمان سے انتظار کرتے ہیں، جسے اس نے مردوں میں سے زندہ کیا، یعنی یسوع جو ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ یقیناً اس میں خداوند کے دن یا مصیبت کے غضب کو شامل ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہی غضب سے مراد ہے، کیونکہ اس آیت میں ہماری اس آنے والے غضب سے نجات براہ راست اس کی واپسی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس وعدے کے بعد میں پہلا تسلنیکیوں میں دہرایا گیا ہے، جہاں کہا گیا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ یہ غضب خداوند کے دن کا غضب ہے، نہ کہ دوزخ، اور وہ نجات جو ہمیں غضب کے بجائے ملتی ہے وہ ہماری نجات کی تکمیل ہے جو کلیسیا پر ہوگی اٹھائے جانے کے وقت۔ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ مصیبت سے پہلے کلیسیا پر اس لیے ایمان نہیں رکھتا کہ میں دجال کے ظلم و ستم سے بچنا چاہتا ہوں۔ اگر مصیبت کا زمانہ کلیسیا کے دور کی طرح ہی ہوتا، لیکن اس میں ستائش کا عنصر زیادہ ہوتا، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، تو وہ الگ بات ہوتی۔ تو یہ ایک ایسا دور ہوگا جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہ وقت نہیں ہوگا جب بدی اپنی انتہا کو پہنچے گی، بلکہ یہ مسلسل بڑھتے ہوئے الہی غضب کا زمانہ ہوگا جو مسیح کی دوسری آمد تک لے جائے گا، اور ہم غضب کے لیے مقرر نہیں کیے گئے۔ ایک اور وعدہ مکاشفہ 3:10 میں ہے۔ یسوع نے کہا، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے لیے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ وعدہ پوری کلیسیا کے لیے ہے، جیسا کہ مسیح آیت 13 میں فرماتے ہیں، جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ عالمی آزمائش کا وقت صرف مصیبت کا زمانہ ہو سکتا ہے
جو مکاشفہ کے اگلے ابواب کا مرکزی موضوع ہو سکتا ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ مسیح نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیں آزمائش سے بچائے گا، بلکہ یہ کہ وہ ہمیں آزمائش کے وقت، آزمائش کی گھڑی یعنی اسی دور سے بچائے گا۔ یہی اس کا صاف مطلب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس حقیقت کو نظر انداز بھی کر دے تو بھی وعدہ صرف ہمیں مصیبت کے دوران خدا کے غضب سے بچانے تک محدود نہیں ہے کہ ہمیں اس عالمی آزمائش سے محفوظ رکھا جائے گا جس میں انسان کا غضب اور شیطان کا غضب دونوں شامل ہیں۔ لیکن یہ بات واضح طور پر مصیبت کے دور کے جنہیں دجال بڑی تعداد میں قتل کرے گا، لہٰذا وہ اس آزمائش کے وقت سے محفوظ نہیں ہے۔ حقیقت میں دجال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے مقدسین سے جنگ کرنے اور انہیں شکست دینے کی اجازت دی گئی۔ جب یہ وعدہ دیا گیا تو مکاشفہ 3 کی اگلی ہی آیت میں کہا گیا ہے کہ مسیح اسے اٹھا لیے جانے کے ذریعے پورا کرے گا۔ دیکھیں وہ فرماتا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ آخرکار اگر آزمائش کا وقت پوری دنیا پر آنے والا ہے اور زمین پر بسنے والے سب لوگوں پر آئے گا، یقیناً ایک محبت کرنے والا اور طاقتور دلہا اپنی دلہن کے گھر پر غضب نازل کرنے سے پہلے اسے وہاں سے نکال لے گا۔ پس مسیح کی آمد قریب ہے۔ وہ اچانک اپنے لوگوں کے لیے آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا، اس سے پہلے کہ مصیبت کا دور شروع ہو۔ اسی لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع جلد آنے والا ہے۔ حقیقت میں وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور جب بھی وہ آئے گا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں ریپچر بائبل کے سب سے دلچسپ موضوعات میں سے ایک ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اگر آپ ریپچر کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر خوشی بھری امید کو بڑھائیں، کیونکہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی کتاب دی پری ٹریبلیشن ریپچر پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، جو آپ کو اس موضوع میں ایک نئے انداز میں لے جائے گی، اور میرا ایمان ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے لیے برکت کا باعث بنے گی۔ یسوع جلال کی امید ہے۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔